अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपना ख्याल रखा करें। आजकल आपको फिर पता है दोबारा से कोरोना वायरस फिर से स्प्रेड करने लगा है, फिर से हर जगह से हमें न्यूज़ आ रही हैं। तो इसलिए अपना और अपने घर वालों का, अपने फ्रेंड्स का, सबका बहुत ख्याल रखें। हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जी बिल्कुल हम हाजिर हैं आपके सामने लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है हमारे पास थोड़ी बहुत उसके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब इस सीरीज़ का नाम है अब्बा डब्बा जब्बा। तो बिल्कुल अब्बा डब्बा जब्बा की एक नई एपिसोड के साथ मैं आरज़ू काज़मी आपके सामने। और जी अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को कौन नहीं जानता, भारत हो या पाकिस्तान या पूरी दुनिया में सभी उनको जानते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो हेल्थ इश्यूज की बेस के ऊपर जो है वो यूके में आजकल हैं। और अब ये सुनने में आया है कि जी उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया है और उनको दोबारा जब उन्होंने वीज़ा वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया। फिर उन्होंने अपील की, तो अब अपील के लिए ये है कि उनको कुछ टाइम दिया गया है, कुछ टाइम के बाद पता चलेगा कि वो अपील जो उन्होंने की है वीज़ा के लिए हेल्थ इश्यूज के बेस पे वो उनकी एक्सेप्ट होती है या कि रिजेक्ट हो जाती है। तो उम्मीद तो यही है कि कुछ ही दिनों में हमें ये खबर मिल जाएगी कि क्या किया गया है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी सख्त किस्म के हैं। तो देखते हैं कि आगे मज़ीद नवाज शरीफ साहब को परमिशन मिलती है यूके में रहने की या ये कि वो वापस आते हैं। अभी आप लोग जानते हैं अगस्त का महीना चल रहा है, 5 अगस्त गुजरा है। 5 अगस्त जैसा कि आप जानते ही हैं कि कश्मीर के लिहाज से बड़ा सेंसिटिव रहा। और पाकिस्तान में हमने बिल्कुल इस बार भी हमने 5 अगस्त जो है वो हमने बड़ा सीरियसली मनाया है। और हमने उसको किस तरह से प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया है वो ये कि जी 5 अगस्त को जो है वो 1 मिनट के लिए खामोशी रखी गई, यानी कोई कुछ बोलेगा नहीं। ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि सब लोग 1 मिनट के लिए चुप हो जाएं। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि कौन से मिनट में चुप होना था। ये तो बताया नहीं था खान साहब ने कि किस टाइम पे किस मिनट पे चुप होना है। तो इसलिए मैं सबसे पूरे वक्त 24 आवर्स यही पूछती रही कि चुप कब करना है। तो इस वजह से सॉरी, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं, कि किसी ने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया कि कौन से मिनट में खान साहब ने चुप रहने को कहा है। तो इसलिए चले नेक्स्ट ईयर कर लेंगे कुछ। लेकिन साथ साथ एक चीज और हुई थी, और वो ये कि जी ये आप देख रहे हैं मोदी जी की पिक्चर है और उनको एक ड्रेकोला के तौर पे दिखाया गया है। तो इन्होंने ये कहा था, खान साहब ने, इमरान खान साहब आपको पता है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जी हर जगह हर चौक पे, स्पेशली सरीना होटल एक बड़ा महंगा सा होटल है हमारे यहाँ इस्लामाबाद में, उसके बाहर ये पिक्चर है और कहा था जो गाड़ी यहाँ से गुजरेगी ना तो उसने हॉर्न बजाना है। तो पता नहीं हॉर्न बजाया कि नहीं बजाया लोगों ने, ये तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं तो निकली ही नहीं उस दिन बाहर। और इसलिए मुझे तो पता ही कोई नहीं, और ना ही मुझे किसी ने बताया है, ना मेरे दोस्तों में से ना रिश्तेदारों में से किसी ने बताया ही नहीं कि वो सरीना होटल की तरफ गए कि नहीं गए, या उन्होंने मोदी जी की ये जो उन्होंने इमरान खान साहब ने पोस्टर लगवाया था वो देखकर हॉर्न बजाया है या नहीं बजाया है पता नहीं। लेकिन अगर हमारे एक दो बड़े अच्छे पैनलिस्ट आते हैं इंडिया से, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, अगर उनकी पिक्चर लगा देते तो शायद हम सीटी बजाने जरूर चले जाते। लेकिन हॉर्न तो फिर भी नहीं बजाते। ये क्या बात हुई? किसी को देख के आप सीटी तो बजा सकते हैं लेकिन हॉर्न बजाने का कॉन्सेप्ट मेरी समझ में तो नहीं आया कि इससे क्या रिजल्ट खान साहब लेना चाहते थे। लेकिन खैर छोड़े, बेकार की बातें। मगर बात सारी ये कि अगर कश्मीर हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पिक्चर देखकर और हॉर्न बजाने से मिल सकता है, तो ये जो हमारी फौज तकरीबन 1800 बिलियन रुपीस ये किस बात की लेती है? मतलब इससे क्या खरीदते हैं वो, वड़ा पाव या भेलपूरी या दही बड़े, मतलब क्या चना चाट, क्या समोसे, किस चीज के लिए इनको ये 1800 बिलियन रुपीस दिए जाते हैं? अगर
کشمیر کے ساتھ ہم نے ایسے ہی کھڑے ہونا ہے کہ جا کے جی کسی بھی سگنل پہ جا کے اور نریندر مودی جی کی پکچر دیکھ کے اور ہارن بجانا شروع کر دیں. اگر یہی کرنا ہے تو پھر اس فوج کو اتنے پیسے کس لیے دیے جا رہے ہیں. خیر ہم آگے چلتے ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی آج کل بڑا کوئی ٹینشن چل رہی ہے پاکستان میں, ہم لوگ سب بڑے پریشان ہیں, اس لیے کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ مذاق کرنے کی کوششیں نہ کرے. پہلی بات تو یہ کہ جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں وہ عمران خان صاحب کی کال نہیں اٹھاتے, عجیب ہی لوگ ہیں نا, اتنی بھی تمیز نہیں ہے. اس کے بعد وہ یو ایس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ فون کرتے ہی کوئی نہیں ہے ان کو. اب ان کو کہا بھی ہے کال کر لو, مس کال ہی مار دو, وہ بھی نہیں کر رہے. کینیڈا کے منسٹر جو ہیں یعنی فارمر منسٹر جو کینیڈا کے ہیں وہ جھوٹا مکار اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی باتیں بول کے چلے گئے. اس کے بعد سعودی کراؤن پرنس جو ہیں ان کے اپنے سٹوریز ہے, سعودی کراؤن پرنس نے اپنا پلین دیا اور پھر آدھے رستے سے وہ پلین واپس منگا لیا, اور اس کے بعد افغانستان الگ ہمیں آ کے دکھا رہا ہے. اور پھر جتنے یوتھیاز ہیں, یوتھیاز کہتے تھے کہ جی جب عمران خان صاحب آئیں گے تو اب دیکھیے گا ساری دنیا میں پاکستان کی کتنی عزت ہو رہی ہے, ہوگی تو بس وہ عزت ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن اب کیا کریں جی, اب اسی طرح کے لوگ ہیں, آپ تو جانتے ہی ہیں سب کو. لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے آپ کو یہ کوئی اچھی خبر بھی سنا سکیں, لیکن اس میں کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے. اگر لوگ اس طرح سے بات کر رہے ہیں یا لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں لوگوں کو اتنا مائنڈ کر جانا چاہیے. ہوتا ہے بھائی, بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں, لیکن جو بائیڈن جو ہے وہ خالی بیٹھا ہوا ہے اپنے آفس میں, کوئی کام نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی پکچر دکھائی تھی, خان صاحب اندر جھانک رہے ہیں اور وہ خالی بیٹھا ہوا ہے بالکل, لیکن ایک فون کال نہیں کر رہا. عجیب آدمی ہے بھائی, مس کال ہی مار دے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں جی فردوس عاشق اعوان جو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسپیشل اسسٹنٹ آف پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں ان کی تھی, انہوں نے آج ریزائن کر دیا ہے. اگر آپ کو یاد نہیں آئی ہے فردوس آپا تو میں آپ کو پھر یاد دلا دیتی ہوں. یہ پہلا دورہ تھا جس میں وہ بھکاری بن کے نہیں, وہ اس قوم کا فخر بن کے گئے تھے. جی تو یہ ہے جی فردوس آپا, یعنی فردوس عاشق اعوان جنہیں سب لوگ فردوس آپا کہتے ہیں, یہاں سے لے کر انڈیا تک. تو بالکل انہوں نے آج ریزائن کر دیا ہے, اور اب سنا جا رہا ہے کہ کوئی کسی اور جگہ پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی, لیکن فی الحال کے لیے فردوس آپا جو ہیں وہ اس گورنمنٹ سے نکل گئی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد پھر کسی اور پوزیشن پہ یہ آپ کو دوبارہ نظر آئے. یہ خان صاحب کی پکچر ہے, اور خان صاحب اس میں کہہ رہے ہیں جو بائیڈن کو کہ اگر تو نے مجھے کال نہ کیا نا تو میں واشنگٹن ڈی سی بن کر آ دوں گا. یہ جب خان صاحب کنٹینر پہ ہوا کرتے تھے, آپ کو یاد ہے, تو اسی طرح کی وہ ایسے انگل بازی کیا کرتے تھے. تو بالکل یہی چیز ہے. اور ساتھ کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں, بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی مندر جلا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو آپ لوگ سب مائنورٹیز کو, ہر ہندو, کرسچن اور جو پارسی یا سکھ ہیں انہیں پاکستان سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو نکال دیں گے تو شراب کے پرمٹ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ ظاہر ہے جو شراب کے پرمٹ مسلمان لیتے ہیں وہ انہی لوگوں کے نام پہ لیتے ہیں کہ جی نان مسلمز کو کیونکہ اجازت ہے کہ وہ شراب لے سکتے ہیں, باقاعدہ لیگل طور پہ خرید سکتے ہیں. تو بس اسی لیے ہم لوگ جو ہے ان کو نکال نہیں سکتے. دیکھیے نا, پھر پینا تو مسلمانوں نے ہی ہوتا ہے, یہ بیچاروں کے تو صرف نام استعمال ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کو ہم نکال دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مطلب آپ لوگ بھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں نا, اس طرح کی بیکار کی باتیں میرے ساتھ تو کم از کم نہ کیا کریں, مجھے تو ویسے کچھ سمجھ نہیں آتی. اور اپنے دماغ سائڈ پہ رکھ کے آئے نا آپ لوگ آج, یا پھر ساتھ میں لے کر آ گئے, اور پھر آپ کہیں گے یہ کیسی نیوز دی ہے اور وہ کیسی نیوز دی ہے. ہم تو بھائی نیوز اسی طرح بتاتے ہیں. خیر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ لوگوں کو کے چہرے جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں, اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کتنی کرپشن کی ہے. اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. تو جی سب سے پہلے ہم آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, یہ آپ کو جو سفید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا نام ہے جہانگیر ترین خان, اور ان کے ساتھ ہیں خسرو بختیار. ان دونوں نے مل کر آٹا اور چینی چوری میں تقریباً 250 بلین کمائے, کھا گئے, ہڑپ کر گئے, یا جو بھی کہہ لیں اس کو. ان کے بعد جی آتے ہیں ندیم بابر صاحب. ندیم بابر صاحب نے پیٹرولیم میں 330 بلین روپیز یہ بھی ڈکار گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آ جائیے زلفی بخاری. زلفی بخاری صاحب نے جو ہے ابھی تک 160 بلین کھا گئے ہیں رنگ روڈ اسکینڈل میں.
اور پھر جی آتے ہیں عامر کیانی صاحب. عامر کیانی صاحب نے 500 بلین ہڑپ کیے ہیں میڈیسنز میں, یعنی میڈیسنز مہنگی کر کے میڈیسنز اسکینڈل ہوا تھا جس میں ان کو ہٹایا بھی گیا تھا لیکن پھر واپس لے آیا گیا, اس لیے کہ ظاہر ہے حصہ پہنچ گیا ہوگا جہاں تک پہنچنا تھا. تو اس کے بعد جی آگے آپ کے مراد سعید صاحب. مراد سعید صاحب نے ابھی تک ایچ بی ایل یعنی کہ حبیب بینک لمیٹڈ سے کا جو اسکینڈل ہے اس میں ابھی تک انہوں نے 7 ارب یعنی 7 بلین کھائے ہیں. لیکن ان کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں پوری دوں گی دوبارہ کہ انہوں نے کس طرح سے بالکل, بلکہ ابھی تھینک یو مجھے پیپر مل گیا. یہ دیکھیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق جو ان کے یہ مراد سعید صاحب ہیں, مراد سعید صاحب نے ایچ بی ایل بینک کے ساتھ اللیگل 118 بلین کا کانٹریکٹ کیا ہے, اور اس میں سے یہ ہیرے صاحب جو ہے جیسے کہنا چاہیے ڈائمنڈ جیسا بندہ جو ہے اس نے صرف 7 بلین جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈالے ہیں. اب اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں چونا لگانا, یعنی انہوں نے 7 بلین کا چونا لگایا ہے اس ایچ بی ایل کے ساتھ جو کانٹریکٹ اللیگل کانٹریکٹ انہوں نے کیا ہے 118 بلین کا, اس میں 7 بلین کا چونا مراد سعید صاحب نے لگایا ہے. ویسے یہ ہیرے جیسے مراد سعید صاحب جو عمران خان صاحب کے بڑے فیورٹ ہیں, اس سے پہلے بھی 100 بلین کا چونا لگا چکے ہیں. لیکن پھر بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ جی چور جو ہے وہ سب کی سب پچھلی گورنمنٹ ہے, یہ والی نہیں. لیکن اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ خان صاحب کے سب اتنے فیورٹ جو ہیں. یہ جی ایک کسی نے پکچر لگائی تھی اور کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان صاحب کی پکچر ہے اور عمران خان صاحب جی انتظار کر رہے ہیں کس کا بھلا, جو بائیڈن کے انٹرویو کا. لیکن جی جو بائیڈن کو دیکھیے تو وہ خالی بیٹھا ہوا ہے, خان صاحب پیچھے سے دیکھ بھی رہے ہیں, فون بھی ٹھیک رکھا ہوا ہے, بزی بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کال نہیں کر رہا. اس کو کیا کہا جا سکتا ہے, اس کو صرف آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ڈھیٹ آدمی ہے اور کچھ نہیں. یہ جی آ گئے عاصم سلیم باجوہ صاحب. عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کون نہیں جانتا, پاپا جونز پیزا کے مالک اور بے شمار ان کی پراپرٹیز ہیں. انہوں نے اس کے علاوہ بھی ایک چیز اور کی تھی, وہ یہ کہ ایک لینڈ کروزر ٹویوٹا لینڈ کروزر 2016 کی جو ہے وہ لینڈ کروزر انہوں نے خریدی اور انہوں نے کہا کہ صرف 30 لاکھ کی ہے. تو سر اگر آپ اپنی وہ لینڈ کروزر جو ہے اگر آپ مجھے سیل کر دیں تو میں آپ کو اس کے 35 لاکھ دینے کو تیار ہوں, یعنی 35 لاکھ آپ کو دوں گی, جو کہ آپ نے 30 لاکھ کی خریدی, 30 لاکھ روپیز کی خریدی. سیدھے سیدھے 5 لاکھ کا فائدہ ہے سر. تو سوچ لیجئے کہ 2016 کی ٹویوٹا کی جو لینڈ کروزر ہے اس کی قیمت انہوں نے بتائی تھی 30 لاکھ روپے پاک روپیز, اور پتہ نہیں کہاں سے ان کو ملی تھا اتنی سستی. میں تو کہتی ہوں کہ مجھے دے دیں سر, آپ تو امریکہ بھاگ جائیں گے, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ پاپا جونز پیزا یہ وہ لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے اور آپ کو تنگ کریں گے کہ جی لاؤ رسیدیں کٹو, تو اس لیے آپ نے تو بھاگ ہی جانا ہے. تو اگر آپ نے بھاگ جانا ہے تو سر بھاگتے بھاگتے کم از کم یہی کر دیجئے کہ آپ وہ اپنی لینڈ کروزر ہمیں سیل کر دیجئے, ہم آپ کو 5 لاکھ کا اضافہ کر کے دے رہے ہیں. خیر ہم آپ کو بتاتے ہیں جی ہمارے بھی ایک پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی صاحب. لیکن عارف علوی صاحب کی نیوز سے پہلے یہ ہے, عارف علوی صاحب کی نیوز سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خیبر پختونخوا یعنی کہ کے پی کے جو کہلاتا ہے, وہاں پر کے پی کے میں جی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں نشہ اور میٹھی گولیاں سیل ہونے کی خبر آئی ہے. یعنی انکشاف ہوا ہے, خبر آئی ہے کہ جی کے پی کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ اسکول ہو, کالجز, یونیورسٹیز میں نشے کی گولیاں اور اسی طرح کی میٹھی گولیاں جو ہیں وہ سیل کی جا رہی ہیں. تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ کے پی کے میں پچھلے 8 سال سے یعنی لاسٹ 8 ایئرز سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, اور اس کے بعد میرے خیال کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے کیا چیز بک رہی ہے, کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں نا خان صاحب کو. تو لیکن خیر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم آپ کو جی دکھاتے ہیں ایک ویڈیو, کیونکہ آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہوں گے آپ لوگ, مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا, آپ لوگ بڑا انتظار کرتے ہیں. لیکن یہ کہ نئی ویڈیو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے منسٹرز جس طرح سے سوچتے ہیں, جس طرح سے پڑھتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, اس کا ایک نمونہ.
تو دیکھا ان لوگوں نے جس طرح سے ایجوکیشن لی ہے تو آبویسلی اسی طرح سے پھر باقی کے بھی کام کریں گے. یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. خیر ہم بات کر رہے تھے صدر عارف الوی صاحب کی. عارف الوی صاحب جو ہیں جناب یہ گئے کوئٹہ میں, اور کوئٹہ میں ان کو جا کر ایک ریلوے ٹریک جو تھا, ریلوے گیٹ کا, انفیکٹ ریلوے گیٹ کا ان کو کی اوپننگ کرنی تھی انہوں نے. وہ بھی میں پکچر آپ کو دکھا دیتی ہوں, یہ ہے وہ پکچر. یہ دیکھیے جی, یہ ایک ریلوے گیٹ کی انہوں نے اوپننگ کرنی تھی, اور ایڈمنسٹریشن نے جلدی جلدی میں ریلوے ٹریک جو ہے اس کے اوپر ہی ایک روڈ بنا دی, جس سے وہ مطلب صدر صاحب جائیں اور وہاں جا کر وہ اس کی اوپننگ کر پائیں اور اس کی انوگریشن کر پائیں. تو انوگریشن کے لیے انہوں نے جلدی جلدی میں ایڈمنسٹریشن نے جو ہے ریلوے گیٹ کے اوپر ہی روڈ بنا دی. اور میں نے سنا یہ کہ ریل کا جو یعنی جو ٹرین آئی تھی اس کا جو ڈرائیور تھا وہ باہر نکل کر ریلوے ٹریک ڈھونڈ رہا تھا کہ کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا. تو یہ تو حال ہے, یہ تو آئی کیو لیول ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کا. اور ہمارے کیا کہوں میں, ہم صدر صاحب کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی نا. خواہ ویڈیو کوئی وائرل کر دے گا تو پرابلم ہو جائے گی. تو آپ لوگ خود ہی سمجھ لیجئے, ابا ڈبا جبا. سمجھ آئی نا آپ کو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو بالکل اسی طرح کی بات ہوئی ہے. اور خیر جی ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی بھی ایک پکچر جی بڑی وائرل ہوئی تھی, اور انہوں نے بھی, میں دکھاتی ہوں آپ کو, یہ دیکھیے. یہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے آرمی چیف جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی ٹرکی کے جو لوگ ہیں وہ صرف ایک دفعہ رات کو جاگے تھے, اور اس کے بعد سے ان کو کبھی بھی جو ہے وہ اپنے جیسے کہنا چاہیے سیٹ اپ میں, ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کوئی پرابلم دیکھنے کو نہیں ملی. ہم وہ جاگتے ہیں, یعنی ہم کہتے ہیں, ہمارے اپنے فوجیوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں, اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. اور پھر جب ہم جاگتے ہیں, یعنی ہم سکون کی نیند سو جاتے ہیں نا, جب آپ کو پتہ ہے نا ہمارے فوجی جاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم جاگتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی انہوں نے تو 99 کمپنیز بنا لی ہیں اور 130 پیزا کی فرینچائز کے مالک بن گئے ہیں, اور کیسے بن گئے ہیں پتہ نہیں, اور ہمیں تو کچھ بتاتے نہیں. چائنا کی ڈیمانڈ پر عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. یہ سب آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ان کا ریزگنیشن آ گیا ہے اور وہ اب سی پیک کے ساتھ نہیں ہے. تو بالکل جی عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں ان کا ریزگنیشن چائنا کے کہنے کے اوپر دیا گیا. لیکن اگر یہی بات پاکستان میں کسی پاکستانی نے کہی ہوتی کہ جی عاصم سلیم باجوہ سے ریزگنیشن لیا جائے کیونکہ وہ کرپشن کیسز میں انوالو ہیں, ان کو پوچھا جائے, انہیں بلایا جائے, ان سے کہا جائے کہ یہ پیسے کدھر سے آئے, کہاں گئے, تو شاید وہ غدار کہلاتے اور شاید ان لوگوں کو غائب بھی کر دیا جاتا ہے. ہمارے جو مسنگ پرسنز کا ایشو چلتا ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے ہی مسنگ ہوتے ہیں جو صحیح بات کرتے ہیں, صحیح بات پوچھتے ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے بھائی چلو ان کو تو سائڈ پہ کرو. تو اس لیے اپنے لوگوں کو تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب جو یوتھیاز ناچ ناچ کے باولے ہو رہے تھے کہ جو بائیڈن کو عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, وہ اب فون کے پاس بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ جی جو بائیڈن کال کب کرتا ہے. لیکن جو بائیڈن کو چاہیے کہ ایک بار کال کر ہی لے, پتہ نہیں خالی بیٹھا رہتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا, لیکن عمران خان صاحب کو کال نہیں کر رہا. اگر بھائی کال نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی, آرام سے بیٹھ جاؤ, لیکن پوری دنیا میں ایک ہنگامہ اور ایک جسے کہنا چاہیے کہ انسلٹ پوری دنیا میں کروا دیے کہ جی پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے وہ کال کا ویٹ کر رہے ہیں اور کال آ نہیں رہی ہے, اور جی افغانستان کے مسئلے پہ بھی بات نہیں کر رہے اور کسی چیز پہ بھی بات نہیں کی جا رہی, کچھ پوچھا نہیں جا رہا. لیکن افغانستان سے مجھے یاد آیا کہ افغانستان نے طالبان نے کچھ دن پہلے اپنے کامیڈین آرٹسٹ جو تھے بس میں, آپ جانتے ہیں کہ اس کو مار کر اور درخت کے ساتھ اس کی ڈیڈ باڈی لٹکا دی تھی, اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنے ایک پوئٹ یعنی جو شاعر ہیں عبداللہ عاطفی, ان کو بھی کڈنیپ کیا اور مار ڈالا. اب پوچھنا یہ تھا کہ جو لوگ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا وہ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ طالبان ٹیررسٹ نہیں ہے بلکہ طالبان جو ہے بڑی عظیم قوم ہے اور ہمیں طالبان کے ساتھ ہونا چاہیے, ہمیں طالبان کا ساتھ دینا چاہیے؟ کیا ابھی بھی یہی بات کی جائے گی؟ میرا خیال سے کہ بہت ڈھیٹ ہے ہم لوگ,
تو ابھی بھی پاکستان کیا یہ کہے گا کہ ہم جی طالبان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم طالبان کے ساتھ ہیں؟ لیکن ساتھ کے ساتھ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ فردوس عاشق عوان جو ہے ان کو جی بہبود آبادی یعنی پاپولیشن کنٹرول کے اوپر بھی جو ہے معاون خصوصی یعنی اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ رکھے جانے کی نیوز بھی ہمیں ساتھ ساتھ ملتی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ صبح تک کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا بنتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ لوگ جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل، اور کل بھی ہماری ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہم ملیں گے کل دوبارہ. تھینک یو.